मुल्क एक बार फिर इस हुकूमत के दौरान तकरीबन चौथी बार चैमगोइयों अफवाहों की जद में है कि हुकूमत ख़त्म हो जाई है, अपोजिशन हुकूमत को ख़त्म कर देगी और एक बार फिर वज़ीर आज़म को जल्द घर भेजने और हुकूमत को फारिग करने के दावे हो रहे हैं अपोजिशन की जानिब से। अब बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद की और पुरानी रंजिशें दूर करने की। अमूरी सेटअप और क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की कलाबें मिलाई जा रही हैं, तरह तरह की खिचड़ियाँ पक रही हैं, मगर फ़िलहाल बज़ाहिर ऐसा लगता है, बल्कि ये बात श्योर है कि अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, इसलिए तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अगर बिलफर्ज अपोजिशन जमातें जुड़ जाती हैं, हुकूमत में भी दरार पड़ती है, हुकूमत की इत्तेहादिया अपोजिशन से जा मिलती हैं, इमरान खान का तख्ता उलट दिया जाता है, तो फिर भी तो हालात बेहतर नहीं होंगे, बल्कि सियासी गुत्थी मज़ीद उलझ जाएगी। पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत में एक बहुत बड़ा आइनी बहरान जन्म ले लेगा और ये वो सूरत हाल है जो कि बेस्ट केस सिनेरियो है, यानी कि अगर अपोजिशन की तहरीक कामयाब हो जाती है और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि एक शदीद बहरान जन्म ले लेगा पूरे निज़ाम के हवाले से। इसके बाद क्योंकि जो मंजरनामे हैं उस हवाले से मुतअद्दिद मामलात पर आईन खामोश है, ये आईनी बहरान भी होगा और इस हवाले से कई कानूनी इबाम और सियासी पेचीदगियाँ हैं जो मुख्तलिफ सवालात को जन्म दे रही हैं। हमने उन सवालात को इकट्ठा किया है और आज का प्रोग्राम इस हवाले से हम उस पर वक्त कर रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा ये 12 सवालात है जिनके जवाबात अभी हमारे पास नहीं है। हमें ये भी पता है कि इसके जवाबात अपोजिशन के पास भी नहीं हैं, अमलन इसके हतमी जवाबात कहीं नहीं हैं। व्हाट नेक्स्ट? अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो फिर क्या होगा? पहला सवाल तो यह है कि सिर्फ वज़ीर आज़म तब्दील होगा या हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी? नून लीग के ग्रुप्स और अपोजिशन जमातों की तरजीह क्या है? अदम एतमाद या क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन? अदम एतमाद हो जाता है तो क्या फौरी क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन? तहरीक अदम एतमाद के बाद अगर अपोजिशन की हुकूमत बन भी गई तो उसमें किस पार्टी का कितना हिस्सा होगा? अपोजिशन का वज़ीर आज़म अगर कौमी असम्बली तहलील कर देगा तो क्या सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी? क्योंकि आइन तो कहता है कि वो सिर्फ कौमी असम्बली तहलील कर सकता है। क्या विफाकी हुकूमत के बगैर चारों सूबाई असम्बलियाँ और हुकूमतें चलती रहेंगी कि विफाकी हुकूमत ख़त्म हो गई लेकिन सूबाई हुकूमतें और सूबाई असम्बलियाँ चल रही हैं? क्या सूबाई हुकूमतों की मौजूदगी में सूबों में कौमी असम्बली के नए इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल नहीं उठेंगे कि किस जमात की हुकूमत है और वहाँ पे कौमी असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं? और पाकिस्तान की तारीख में ये कभी इस तरह से नहीं हुआ कि इस तरह से टुकड़ों में इलेक्शन हो। अगर मिसाल के तौर पे पंजाब असम्बली में भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो तहलील हो जाती है और केपी और पीटीआई और सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी, गोया कि एक अजीब सा समा होगा कि केपी में तो पीटीआई की अक्सरियत है और कभी अक्सरियत है तो वहाँ पे वो हुकूमत रहेगी, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ेगी नहीं, पंजाब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, फिर बलूचिस्तान की अवामी पार्टी उसके इत्तेहादी क़ब्ल अज़ वक्त बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत क्या ख़त्म कर देंगे? क्या उसके लिए तैयार हो जाएंगे? और वो क्यों तैयार होंगे? 5 साला आइनी मुद्दत से पहले क्या कोई अथॉरिटी चारों सूबों की असम्बलियों को कानूनन तहलील कर सकती है? इस सवाल का भी हमारे पास जवाब नहीं है। क्या 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ वज़ीर आज़म और वज़राए आला को असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं है? गोया कि ये इख्तियार मुख्तस सिर्फ वज़ीर आला के पास है अगर सूबाई असम्बलियाँ तहलील करनी हैं। कौमी असम्बली या किसी एक सूबे की असम्बली तहलील होने पर उमूरी हुकूमत कौन और कैसे बनाएगा? अगर ये हुकूमत ख़त्म भी हो जाती है मरकज़ में तो फिर उमूरी हुकूमत बननी है वो कैसे? और उसके बाद किसकी हुकूमत होगी? आइंदा दिन किसकी हुकूमत होगी? और फिर वो निज़ाम कैसे चलेगा? क्या आइन में क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए किसी उमूरी सेटअप या निगरां हुकूमत की गुंजाइश है या नहीं? क्योंकि इससे पहले जो इलेक्शन होते हैं वो असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद हुए हैं और 18वीं तरमीम के बाद क्या इसकी गुंजाइश है कि उमूरी तौर में अगर असम्बली अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं कर सके तो उमूरी हुकूमत कैसे तश्कील दी जाएगी? गोया मुख्तसर ये कि हो या ना हो, अगर क़ब्ल अज़ वक्त हुकूमत को घर भेजा जाता है तो निज़ाम हुकूमत एक खिचड़ी बनने जा रहा है। पाकिस्तान में क्या होगा इसका अपोजिशन के पास भी पूरा जवाब नहीं है, कानूनी तैयारी नहीं है और इसकी गवाही वो थी जब हमने चंद रोज़ कबल
سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی سے جب میں نے ان سے سوالات کیے کہ عبوری حکومت کون چلائے گا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ عبوری سیٹ اپ بنا دے گا یا شاید چیف جسٹس خود نگراں بن جائیں گے۔ اسمبلیز کی تحلیل اور عبوری سیٹ اپ پر بھی عباسی صاحب کنفیوز نظر آئے، گویا کہ جوابات نہیں ہیں کسی کے پاس۔ اسمبلیاں تحلیل ہو جائے اور 90 دن میں الیکشن ہو، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ آئین اس پہ خاموش ہے کہ ایسے حالات میں کیئر ٹیکر کون بنائے گا، وہ آپ کو سپریم کورٹ بنا دے گا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا ہوگا، شاید جو چیف جسٹس ہیں خود بن جائیں۔ کون جائے سپریم کورٹ میں اور پھر کتنے دن بعد یہ فیصلہ ہو کہ اب پاکستان میں حکومت کس کی ہو؟ جس دن وزیر اعظم پہ عدم اعتماد ہو جائے آپ کے فارمولے کے مطابق، اس کے 1 گھنٹے بعد پاکستان کو چلائے گا کون؟ نہیں، وہ حکومت تو جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہی رہتا ہے وزیر اعظم، اگلی اس کے آنے تک جو وزیر اعظم ہوتا ہے، بلکہ نہیں، عدم اعتماد میں تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، وہ نہیں رہتے، سوری۔ لیکن آپ اگلے دن کورٹ میں موو کر کے تو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ مگر صوبائی حکومتیں قائم رہیں گی بھائی صاحب؟ صوبائی حکومتیں بھی عام طور پہ تحلیل ہو جاتی ہیں جب ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ آئین اور قانون کے تحت تو نہیں ہوگی نا، عدم اعتماد کا آئینی نتیجہ تو نہیں ہوگا کہ صوبائی حکومتیں ختم ہو جائیں؟ نہیں، نتیجہ تو یہ نہیں ہوتا، نہ بھی ہوں، جب وفاق میں تبدیلی آتی ہے تو پھر صوبوں میں بھی آ جاتی ہے۔ اور پاکستان کے تجربہ کار جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ بھی اس حوالے سے ان کے پاس وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک اندھی گلی میں ہے۔ دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر سے وابستہ پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے کل ہمیں بتایا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں مخمصے کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد الیکشن کب ہوں گے، کون وزیر اعظم بنے گا، کتنے عرصے کے لیے وزیر اعظم بنے گا، ان تمام باتوں پر اپوزیشن کے پاس کوئی واضح نقشہ نہیں ہے۔ اگر تحریک عدم اعتماد مرکز میں لائی جاتی ہے، فرض کر لیں وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے، تو پھر تو آپ صوبوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے ہاں انتخابات کا اعلان کر دیں، پھر آپ مرکز کا معاملہ الگ ہوگا اور ہر صوبے کا معاملہ الگ ہوگا۔ جب عمران خان خود اگر تحلیل کر دیں گے ساری اسمبلی ساری حکومتیں تو اس کی بھی تو گنجائش موجود ہے نا۔ وہ 2 اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن بلوچستان کی اسمبلی جو ہے اور سندھ میں اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ ہے، تو اگر یہ دونوں اپنی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو پھر وہاں صوبائی انتخابات نہیں ہو سکیں گے۔ آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، کون وزیر اعظم بنے گا، کتنی دیر کے لیے بنے گا، پھر جب انتخابات تک بات پہنچے گی تو وہ بساط کیسے بچے گی، اور پھر اگر فوری انتخابات ہونے ہیں تو پھر جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کو آنے والے انتخابات میں کیا ملے گا، ان کا حصہ کیا ہوگا۔ کئی مخمصے ہیں اس کے اندر، اس طرح معاملہ نہیں چلے گا۔ آپ واضح نقشہ بنائیں تبھی آپ کوئی بازی کھیل سکیں گے، جیتنے کی بات تو بات کی ہے۔ بہرحال مخمصے، سوالات، وسوسے، شبہات، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے 2 نامور سینئر قانون دانوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشرف اصاف علی، سابق اٹارنی جنرل ہیں، جناب سینیٹر علی ظفر، سابق وزیر قانون۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے ہمیں جوائن کیا۔ اشرف اصاف علی صاحب فرمائیے گا کہ ہم نے ایک جو منظر ہے اس وقت کہ اگر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے اور اس کے لیے نمبرز ہو جاتے ہیں، وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کے حوالے سے متعدد ابہام، سوالات اور شکوک موجود ہیں۔ عبوری حکومت کے حوالے سے اس حکومت کے ختم ہونے کے بعد کس کی حکومت بنے گی، اور پھر کیا وہ جو حکومت ختم ہوگی اور اس کی آئندہ مدت کے لیے کوئی نیا وزیر اعظم بنے گا، یا اگر وہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ حالتے ہیں تو ان کی جماعت کیا تو اقتدار رہے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابہام اور ان تمام معاملات پہ آئین صاف و شفاف راہ متعین کر چکا ہے کیا؟ آپ کا انٹرو میں نے بغور سنا اور اس کے اوپر جو کامنٹس وغیرہ آپ کے تجزیہ کاروں نے دیے وہ بھی آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ آئین کے اندر اس طرح کی صورتحال کو نپٹانے کے لیے ایک راستہ بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ دوسرے جو قائد ایوان ہیں ان کے الیکشن کا معاملہ شروع ہوگا، اور اس کا پروسیجر جو ہے وہ دیا گیا ہے آئین میں بھی اور رولز آف نیشنل اسمبلی میں بھی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ تحریک عدم اعتماد کیسے آئے گی۔ 20% آف دی جو نیشنل اسمبلی کی اسٹرینتھ ہے وہ ایک ریزولوشن لے کے آتے ہیں، اور وہ 3 دن سے پہلے اس کے اوپر ووٹ نہیں ہوتا،
جو اسپیکر ہیں اور جو سیکرٹری ہیں وہ اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں ٹو آل دا ممبرز 7 دن کے بعد، اور نہیں ہو سکتا، یعنی 7 دن کے اندر اندر ہونا ہے اور 3 دن سے پہلے نہیں ہو سکتا. جب یہ ووٹ ہوگا نو کانفیڈنس کا، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وزیر اعظم کو کہا جا سکتا ہے، صدر کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینیو کریں، کہ وہ جب تک کہ ان کا سکسیسر آفس میں نہیں آ جاتا. وہ فوری طور پہ بھی ہو سکتا ہے. وہ اسی وقت جب یہ سارا معاملہ ہوگا تو نامینیشن پیپر جو ہے وہ دائر کیا جائے گا اسپیکر کے پاس فار دی الیکشن آف دی پرائم منسٹر. اس پہ پروپوزر ہوں گے، سیکنڈر ہوں گے، اور اگر ان کے خلاف کوئی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنے کریں گے، اور 2 بجے سے پہلے اس دن کو یہ ساری کیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر ووٹ ہوگا. اور ووٹ کا بھی طریقہ جو ہے وہ کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر. جو ٹوٹل اسٹرینگتھ ہے اس کی جو ووٹ ہوگا، اور جو اس میں سمپل میجورٹی حاصل کریں وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائیں گے. اگر اس طرح کی سچویشن نہیں آتی اور پھر ایک رن آف پول ہوگا، اور اس رن آف پول میں وہ اشخاص حصہ لے سکیں گے جو میجورٹی، یعنی جو سب سے زیادہ ووٹس حاصل کیے ہیں، سب سے زیادہ ووٹ، اس کے بعد سیکنڈ ووٹ، لیکن میجورٹی نہیں ملی. اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہوگا، اور یہ اس وقت تک ہوگا جب تک کہ پریزنٹ ان ووٹنگ کا میجورٹی نہیں آ جاتی. سو کوئی ایسا نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس آئے گا اس میں، مان لیجئے نہ اس کے اندر مان لیجئے کہ نیا وزیر اعظم جو ہے وہ آ کے اسمبلی تحلیل کرتا ہے. ایک تو وہ اسمبلی تو تحلیل نہیں کر سکتا، قومی اسمبلی تحلیل کرتا ہے، الیکشن کال کرتا ہے. اس صورت میں عبوری حکومت کا قیام، جی عبوری حکومت کا قیام اسی طرح ہوگا جس طرح کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دی ہاؤس مل کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح پہلے بھی ہوا، ایک عبوری حکومت آئی، اس سے پہلے بھی عبوری حکومتیں آتی رہی ہیں، مگر اس سے پہلے اشتر صاحب جتنی عبوری حکومتیں آئیں اسمبلیز نے مدتیں پوری کی، یعنی کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اسمبلیز نے اپنی مدتیں پوری کی. یہ ماحول، یہ تجربہ تو اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا کہ ووٹ آؤٹ ہو گیا ہو، عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم اور اس کی حکومت ختم ہوئی ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک معاملہ آیا تھا جس کے اندر میرا خیال ہے چودھری شجاعت صاحب پرائم منسٹر بنے تھے، اور وہ سارا سلسلہ بنایا گیا تھا شوکت عزیز صاحب کو لے کے آنے کے لیے. سو بھی ایک سچویشن ویسی ہی آئی تھی جب چودھری شجاعت صاحب. علی ظفر صاحب آپ فرمائیے گا، میں نے جو الیکشن کیا شروع میں جو انٹروڈکشن میں ابہام اور سوالات کے حوالے سے بات کی، اشتر اوصاف صاحب نے ایک راہ تجویز کی ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. ابھی پھر ہم صرف آئینی قانونی بات کر رہے ہیں، سیاسی باتیں نہیں کر رہے، کانفیگریشنز کی بات نہیں کر رہے، دوسری بات نہیں کر رہے. آپ کے نزدیک اس میں صراحت موجود ہے آئین میں؟ جی کامران صاحب، آپ کا سوال بالکل قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق اس کا جواب دوں گا میں، لیکن چونکہ اس میں تھوڑا سا سیاسی پہلو ہے تو صرف میں ایک سینٹنس کہنا چاہتا ہوں کہ عدم اعتماد کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد میں اب آپ کے ساتھ یہ آئینی پہلو ڈسکس کرتا ہوں. آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پرائم منسٹر کے خلاف کسی قسم کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کوئی لانا چاہے تو وہ بالکل لایا جا سکتا ہے. 20% کی ایک ریزولوشن آئے گی اور اس کے بعد ووٹنگ ہوگی، اور ووٹنگ میں جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اگر وہ میجورٹی عدم اعتماد کی ریزولوشن پاس کر دیں تو وہ ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے. اب جب وہ ریزولوشن پاس ہو جائے تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس معاملہ جاتا ہے، اور پھر پریزیڈنٹ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اگر ان کا خیال ہے کہ واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہوا الیکشنز میں اور یہ ریزولوشن درست پاس ہوئی ہے، تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں ایگزسٹنگ پرائم منسٹر کو کہ آپ کنٹینیو کریں، لیکن نئے پرائم منسٹر کے الیکشن کا وہ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ نیا پرائم منسٹر کو الیکٹ کیا جائے. اور اگر یہ اس کا بھی پروسیس وہی ہوتا ہے جیسا کہ عام پرائم منسٹر جب شروع میں الیکٹ ہوتے ہیں وہی پروسیس ہوتا ہے، اس کی ووٹنگ ہوتی ہے اور نئے پرائم منسٹر اندر آ سکتے ہیں. لیکن اسمبلی ڈیزالو کرنے کے طریقے صرف 2 ہیں آئین میں، اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں آئین میں دیا ہوا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا. پرائم منسٹر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو ایک نارمل پروسیس ہے،
اور دوسرے ممالک میں ہوتا بھی رہتا ہے ایسے. جو ڈیزولوشن کا پروسیس ہے وہ صرف دو ہیں. ایک یہ کہ سٹنگ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کریں کہ آپ اسمبلی, نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. تو اگر وہ ایڈوائز آتی ہے تو پریزیڈنٹ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں, چاہے مدت پوری ہو یا نہ ہو. اور اگر وہ ڈیزالو ہوتی ہے ایڈوائز کے اوپر تو پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی وہ ہوگا جو کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن سلیکٹ کریں گے کہ کون سا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا, اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بن کے اپنی 4 مہینے کے اندر 4 مہینے کے بعد وہ الیکشن کرا دے گا. یہ ہے پروسیس جو کہ اگر پرائم منسٹر خود کہے. دوسری آپشن یہ ہے, ایک اور طریقہ آئین میں بتایا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر نو کانفیڈنس کا ووٹ ہو جائے ایک پرائم منسٹر کے خلاف, لیکن وہ ووٹ کے بعد نیا پرائم منسٹر الیکٹ ہی نہیں ہو سکا, کیونکہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملا اسمبلی کو جو کہ میجورٹی ووٹ لے سکے. تو اس سچویشن میں بھی پریزیڈنٹ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کریں, اور نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد وہ اسی طرح نئی کیئر ٹیکر حکومت بنے گی. پرائم منسٹر, آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے معاہدے کے بعد, ان کی مشورے کے بعد, ان کی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جب ہوگا وہ 4 مہینے بعد الیکشن ہوگا اور نئی اسمبلی آئے گی. یہی 2 طریقے ہیں آئین میں, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. جو فرما رہے تھے آپ کے ابھی انٹرو میں آپ نے بتایا کہ خاقان عباسی صاحب کچھ کنفیوزڈ باتیں کر رہے تھے کہ چیف جسٹس کوئی پاس چلے جائیں گے, وہ آ سکتے ہیں. ایسی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ ایسا کوئی گویا کہ دیا گیا ہے. اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا, اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہوگی, کیونکہ صوبائی اسمبلیاں برقرار رہیں گی. اب اس میں جو صوبائی اسمبلیاں برقرار ہیں تو ان کی صوبائی حکومتیں برقرار رہیں گی. اگر اس میں بھی کسی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے, مثال کے طور پہ ایک ہم مثال کی بات کر رہے ہیں, پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو پنجاب میں الیکشن علیحدہ ہو جائیں گے, اور وہاں پہ اسمبلی اگر تحلیل ہو جاتی ہے تو وہاں کا الیکشن علیحدہ ہوگا, اور پھر جہاں جہاں صوبائی حکومتیں موجود ہیں وہ پھر اپنی مدت پوری کریں گی. گویا کہ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بالکل نیا ماحول ہوگا, نیا تجربہ ہوگا. اس حوالے سے آئین میں تو کوئی ابہام نہیں ہے, جو اسمبلیز مدت پوری کرتی جائے اور وہ اپنا وہ کرتا جائے. اشتر صاحب صاحب پلیز. جی ہاں بالکل, کوئی ابہام نہیں ہے, اور اس کے اندر کوئی اچنبے والی بات نہیں ہوگی. ہاں یہ پہلی دفعہ ہوگا, لیکن اس کے اندر نہ کوئی بحران آنے کی بات ہے نہ کچھ, کیونکہ الیکشن کا فیئر ہونا تو اس کے سارا کا سارا جو ذمہ داری ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ. اور اس وقت جو ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نظر آ رہا ہے وہ ایک روبسٹ الیکشن کمیشن ہے, جس کے اندر قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا جانتے ہیں. اور جو سپورٹ مجھے نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی باقی اداروں کی طرف سے, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو نئے سلسلے بنیں گے جہاں پہ صوبائی اسمبلیاں شاید برقرار رہیں اور وہاں پہ اپنی مدت پوری کر سکیں اور اپنی مدت کے بعد ہی الیکشن کرائیں, سو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور یہ زندہ قوموں کا ایک نشانی ہوتی ہے جہاں پہ آپ بحرانوں کی طرف جاتے ہوئے ان کا تدارک بھی کر لیتے ہیں, ان کو پریمپٹ کر لیتے ہیں اور ان کا دھارا بھی بدل دیتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا ملک کسی بھی آئینی بحران سے دوچار نہیں ہوگا جب تک یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں, پاکستان کو پے بیک کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی مجھے. علی ظفر صاحب, صوبائی حکومت کی تحلیل جو ہے وہ مرکز سے کسی صورت میں نہیں ہو سکتی, وہ متعلقہ وزیر اعلیٰ ہی کرے گا. جب وہ چاہے وہ اپنی اسمبلی کو تحلیل کرے یا اپنی حکومت کو برقرار رکھے, یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے. جو صوبائی حکومت رہے وہ اپنی مدت پوری کرتی رہے. جی یہاں آ کے کامران صاحب کنفیوژن ہوتی ہے شروع, کیونکہ اگر نیشنل اسمبلی کا تو بڑا کلیئر پروسیس ہے, لیکن نیشنل اسمبلی میں اگر وہ کسی وجہ سے ڈیزالو ہو بھی جاتی ہے, چاہے پرائم منسٹر ایڈوائز کریں یا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کوئی دوسرا پرائم منسٹر الیکٹ نہیں کر سکتی نیشنل اسمبلی,
اگر وہ اس صورت میں ڈیزالو ہوتی ہے تو جو پروونسز ہیں، پروونشل اسمبلیز، وہ اپنی مدت پوری کریں گی. تو کنفیوژن یہ آ جائے گی، اور یہ بڑی میجر کنفیوژن ہے کہ ایک حکومت ہے اگر الیکشن میں جاتی ہے فیڈریشن میں، وہ اپنے 5 سال کے لیے الیکشن کرے گی اور وہ 5 سال کا پروسیس پورا کرے گی، لیکن اس کے بیچ میں پروونشل اسمبلیز کی ٹرم ختم ہو جائے گی اور وہ اس کے بعد ادھر الیکشن ہونے پڑیں گے. تو پرابلم یہ ہوگا کہ ہم ہر وقت الیکشن موڈ میں ہی رہیں گے، ہم ہر وقت کنفیوژن کا ہی شکار ہوں گے کہ کون سی حکومت، کیونکہ پروونس اور فیڈریشن بہت سارے کام اکٹھے کرتی ہے اور 5 سال کے گویا اشرف صاحب یہ شیرازہ کہ پاکستان کی صوبائی حکومتیں، مرکزی حکومتیں ایک ساتھ بنے، ایک ساتھ اپنی مدتیں پوری کرے اور پھر لگ بھگ ایک وقت میں الیکشن ہو جائیں، یہ شیرازہ تو بکھر جائے گا نا. کہ ابھی سندھ کی حکومت کے جو ہے وہ اگلے 6 مہینے بعد ہے، پنجاب میں 8 مہینے بعد ہے، یہ شیرازہ بکھر جائے گا، یہ معمول کا عمل ہوگا؟ نہیں، یہ شیرازہ تو نہیں بکھرے گا اور نہ ہی یہ معمول کا عمل ہوگا، یہ غیر معمولی صورتحال ہوگی. لیکن ہمارے اداروں کو اب اتنی اسٹرینگتھ ملنی چاہیے اور ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے اداروں کو کہ اس طرح کی سچویشن کو بھی وہ کریں. ہندوستان ہمارے ساتھ ہی ہے، بالکل سرحدیں ہماری ملتی ہیں، وہاں پہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، وہاں الیکشنز ہوتے ہیں، مرکز کی حکومت اسی طرح رہتی ہے. اور یہ چونکہ ہمارے یہ پارلیمنٹ کا اور یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے کہ یہ فالنگ ڈومینو کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پہ مرکز ہی سے ساری چیزیں ہیں. انفیکٹ جب ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے اور ڈیولوشن پراپر ہوگی اور جو ادارے ہیں جو آپ کی لوکل گورنمنٹ کو جب ہم اسٹرینگتھن کریں گے تو اس طرح کی سچویشنز جو ہیں وہ بخوبی طور پہ آپ ان سے نبرآمد ہو سکیں گے. نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس آئے گا. ہاں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ ایک خوف کا سا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ شاید یہ ہو نہ سکے، اور وہ نو کانفیڈنس ہے اداروں کے اوپر، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر. ہمیں آئین اور قانون کو جب ہم نے دیکھنا ہے اشرف صاحب آپ فرما تو رہے ہیں، آپ یقیناً ایک بہت اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اداروں پر، لیکن کاش پاکستان کی تاریخ کا کوئی الیکشن ہوتا اور یہی الیکشن کمیشن وہ الیکشن کراتا جس پہ کہ جماعتوں کو ذرا سا بھی اعتماد ہوتا. کوئی الیکشن دو نشستوں کا بھی الیکشن جو ہوتا ہے، آج تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن کل ہم ایک ایسا ماحول بنانے جا رہے ہیں جس میں کہ یہ تمام الیکشن جو ہیں یہ بکھر جائیں. پنجاب کا کب ہوگا، سندھ کا کب ہوگا، مرکز کے جس ماحول میں ہوگا اس پہ پورا اعتماد ہوگا. یہ تمام چیزیں جتنی سہل آپ فرما رہے ہیں، مگر مجھے نہیں یقین ہے کہ یہ واقعی اتنا سہل ہے. پچھلا تجربہ تو کچھ نہیں ہے. پچھلا تجربہ جو بتا رہا ہوں میں نے عرض کیا، اب راتوں رات کوئی ایسا ماحول اتنا شاندار ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کا کہ جو وہ کل جنم دے گا معاملہ، وہ اس پہ ساری قوم کا، تمام جماعتوں کا اعتماد ہوگا. وہ تو جب وقت آئے گا وہی بتائے گا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ سہل ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، اور جو قوموں کے اوپر اس طرح کے جب مشکل حالات آتے ہیں اور وہ پراپر طریقے سے ان میں سے باہر نکل آتی ہیں تو ہی وہ کندن بنتی ہیں. اور ہمیں ان چیزوں سے خوف نہیں کھانا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے. اور ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ ہے حوصلہ. حوصلہ کس چیز کا؟ الیکشن ہار کے کہنے کا کہ ہاں ہم الیکشن ہار گئے ہیں، اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے. لیکن ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز میں اتنی میچورٹی نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہم نے دیکھنے میں آ رہی کہ وہ اپنی ہار کو اپنی ہار سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کو ہرایا گیا ہے. اب یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو پھر آپ یقین مانیے کہ میں پورے اعتماد بھی ہوں، مجھے یقین بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی. لیکن اشرف صاحب جیسے کہ علی ظفر صاحب نے پہلے جملے بات کہی کہ I agree with you, history ہاں ہسٹری کے علاوہ سر ابھی کی بات ہے. ابھی صرف ہمیں یہ راہ کا تعین کر دے جو سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی کہ وزیر اعظم کون ہوگا. صرف یہ بتا دے کہ وہ عبوری حکومت، یعنی کہ جب اس حکومت کی مدت ختم کرائیں گے یا تحریک عدم کامیاب کرائیں گے تو وہ 6 ماہ کی حکومت بنائیں گے، 1.5 سال کی حکومت بنائیں گے، فوری الیکشن کرا دیں گے. ان بنیادی سوالوں کے جواب بھی اگر دے دیں
اور پھر دوسری جماعتوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوگا. پھر بعد میں ہم پوچھیں گے یہ جو اس وقت حالیائی مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا کریں گے, ایکسچینج ریٹ کا کیا کریں گے, اور جو اس وقت ہماری جو معیشت کے بحران ہیں ان کا کیا کریں گے, ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں گے یا ان سے لڑیں گے, یا بلوچ سیپریٹسٹ کے ساتھ کیا کریں گے. یہ تو پھر بعد میں اس کی کہیں میں نے سنا ہوتا ہے کہ کوئی بیٹھ کے انہوں نے کوئی اس پہ صلاح مشورہ کیا ہو, اس کا روڈ میپ ہمیں دیتے کہ بھئی ہم حکومت بدل رہے ہیں, ان کو ہٹا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں. ایک سطر بھی اس آئندہ کے منصوبے کے بارے میں نہیں اویلیبل ہے. سر آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں. یہی کام ہوتا ہے اپوزیشن کا. وہ ایک شیڈو کیبنٹ بناتی ہے جو ٹریڈیشنلی ان سب معاملات کو دیکھتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ جی اگر ہم حکومت میں آئے تو ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. لیڈر آف دی اپوزیشن ٹریڈیشنلی, لیگلی, کانسٹیٹیوشنلی اور جو ہمارا سارا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا سلسلہ ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن از پرائم منسٹر ان ویٹنگ. یہ تو ٹریڈیشن کی بات ہے, اور میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی اتنا ہی بوجھ ہے, اتنا ہی کام ہے کہ وہ ملک اور قوم کو ایک سمت بتائے کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے, ہم آئیں گے تو کس طریقے سے معیشت کی بہتری کریں گے, ہم آئیں گے تو کس طریقے سے جو ٹی ٹی پی اور باقی جو ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے نبر آموز ہوں گے, ہم آئیں گے تو ہماری فارن پالیسی کا کیا ہوگا. یہ بالکل لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے آنا چاہیے. تو علی زفر صاحب, پہلا جب سوال میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس کا سیاسی جواب آئینی, سوال آئینی قانونی ہے, لیکن سیاسی جواب ایک سطری آپ نے دیا کہ نہیں کامیاب ہوگا. یہ ذرا صاحب ہماری بحث قانونی آئینی ہے, لیکن اس کا ذرا غیر سیاسی جواب دیجئے اس اعتماد کا کہ تحریک عدم اعتماد آپ کے نزدیک کیوں کامیاب نہیں ہوگی. اس کا میں ہمارے پچھلے 3 سال کی جو تاریخ ہے اسی سے میں جواب دے دیتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ جب سے الیکشن ہوا 2018 میں, جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کوشش کرتی رہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائیں, اور ہر تیسرے یا چوتھے, آپ نے 4 بار فرمایا, میں کہوں گا اس سے بہت زیادہ بار انہوں نے یہ ہر دوسرے تیسرے مہینے کہا کہ حکومت جاری ہے, ہمارے پاس, کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پی ٹی آئی کے لوگ آ گئے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتحادی ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں, اور کل ہی ہم عدم اعتماد کی ایک ریزولوشن لے آئیں گے اور حکومت چلی جائے گی, اور وہ پھر کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑا جلسہ کریں گے, ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. ہم نے دیکھا وہ بھی کامیاب نہیں ہوا بالکل. پھر انہوں نے کہا ہم بالکل یونائٹڈ ہو گئے ہیں, ہم کسی طرح ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے. تھوڑی دیر بعد لڑائیاں ہو گئیں, اتنی لڑائیاں ہو گئیں کہ میڈیا میں ہم صرف دیکھتے تھے ان کو آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف, جب پی ڈی ایم کا مسئلہ ہوا تھا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان. اس کے بعد انہوں نے کہا چلے ہم تھوڑا نیچے آتے ہیں, ہم پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کی بات نہیں کرتے, ہم اسپیکر جو ہیں نیشنل اسمبلی کے ان کو ہٹا دیں گے. وہ بھی کچھ نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا ہم چیئرمین سینٹ ہٹا دیں گے, اور کل ہی آ رہا ہے اور بڑی انہوں نے اس کو ہائپ کی, اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا چلیں پنجاب کا, ہمارے پاس اب تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی آ گئے ہیں بہت سارے, اور جو پی ایم ایل کیو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بالکل ہمارے ساتھ ہی چلے گی, اور ہم اب وہاں ہٹا دیں گے چیف منسٹر کو. وہ بھی نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ چلیں یہ تو کچھ نہیں ہو رہا, ہم الیکشن لاز جو ہیں وہ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہمارے پاس لوگ آ گئے. پھر یہی باتیں شروع ہو گئیں کہ ہمارے پاس اتنا ہے لوگ کہ ہم کل جو ہے اگلے دن ہی جو ووٹنگ ہوگی اس میں ہم جیت جائیں گے. وہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے فائنلی کہا کہ ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک قانون آ رہا ہے. بڑی ایلیگیشنز ہوئیں کہ وہ سوورینٹی ختم ہو جائے گی, اور یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف وہ ہمارے پاس سینٹ میں آئے گا, وہاں تو ہماری میجورٹی ہے, وہاں ہم ہونے نہیں دیں گے. وہ بھی آپ نے دیکھا, وہ بھی ہو گیا. سو یہ جو ہسٹری ہے اس سے مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں کہوں گا کہ پچھلے 3 سال کی ہسٹری آپ اٹھا لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اب دوبارہ نعرہ اٹھا ہے اور جو خواہش ہے کہ ہم عدم اعتماد کی موومنٹ چلائیں گے اور ہم ریزولوشن لے آئیں گے نو کانفیڈنس کی, وہ مجھے نہیں نظر آتی. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے ہسٹری کے علاوہ بھی, کہ جو جماعتیں ہیں 2 بڑی اس فارمیٹ میں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این,
ان کے آپس میں اگر ان کے منشور کو دیکھیں، آپ ان کے ورکرز کو دیکھیں، ان کی اپنی ہسٹری کو دیکھیں جہاں ایک دوسرے کے خلاف وہ اتنی ایک طرح سے جنگ لڑ رہے تھے اور جو کہہ رہے تھے ایک دوسرے کے بارے میں، اس سارے معاملے کو دیکھیں تو زیادہ دیر یہ لوگ آپس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. اگر آپ سوچیں کہ عدم اعتماد ازیوم کریں اگر ایک سیکنڈ کے لیے کہ عدم اعتماد کی کوئی موومنٹ چلتی بھی ہے تو وہ کس کو چوز کریں گے ایز پرائم منسٹر، کس کو چوز کریں گے کیبنٹ میں، اس سے پہلے ہی لڑائیاں اتنی ہو جائیں گی ان کی کہ وہ موومنٹ سکسیسفل ہوئی. تو ٹھیک ہے، بہت تفصیل سے سن لیا، تفصیل سے ظاہر ہے کہ ہماری خواہش تو نہیں تھی کہ اس کو ہم سیاست کی طرف کریں. اشرف صاحب ایک اور آئینی قانونی معاملہ کہ جو ہم نے 90 کی دہائی میں صورتحال دیکھی، 2000 میں بھی دیکھی کہ اب یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ بیک جنبش قلم وقت سے پہلے تمام اسمبلیز ایک ساتھ تحلیل کر دی جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے نا آئین میں. 58(2) نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. لیکن ایک کامنٹ میں ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ ہسٹری ہی ہوتی ہے. اٹ ڈز ناٹ ڈٹرمن دا کورس آف فیوچر. اب یہ دیکھنا ہے کہ فیوچر ہمارے لیے کیا لے کے آ رہا ہے. یقیناً آپ کی جو سوال ہے آئین کا، اس کے اندر واقعی مرکز جو ہے اس کے اندر اب اتنی قوت طاقت نہیں ہے کہ وہ گورنرز کو اس طرح کی چیزیں کر سکے. صوبائی اسمبلیاں صرف تحلیل کی جا سکتی ہیں پرائم منسٹر، چیف منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر. اور میں بصد احترام اس سچویشن کو انویسج نہیں کر رہا کہ جہاں پہ کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ووٹ حاصل نہ کر سکے. دیکھیے اس کے اندر فیل سیف میکنزم آئین ہی میں ہے کہ جو ہے رن آف پول ہوگا اور اس کے اندر پریزنٹ اینڈ ووٹنگ ہے، فرق ہے. ایک پول ہوگا آف دی انٹائر اسٹرینتھ آف دی نیشنل اسمبلی. وہ اگر کوئی ایک واضح کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آتا تو پھر پریزنٹ اینڈ ووٹنگ پہ ہوگا، تو تحلیل ہونے کا مجھے امکان نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسا کہ آپ نے بہت عمدہ بات کی کہ تاریخ کو سے ہم مستقبل کا تعین نہیں کر سکتے، مگر اس کا اندازہ ضرور بہرحال تاریخ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. اور یہی مستقبل کی بات ہے جو کہ ہمارے ایک پاکستانی کے ذہن میں ابہام اس پوری کیفیت کے اندر یہ ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے، ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے، تو کل ہوگا کیا؟ میرا وزیر اعظم کون ہوگا؟ کتنے روز کے لیے ہوگا؟ اس کی حکومت کتنے روز کے لیے ہوگی؟ کیا فوری الیکشن ہوگا؟ اگر فوری الیکشن ہوگا تو پھر یہ جماعتیں جو اس ماحول کے بعد آ رہی ہیں کہ پاکستان کی روپے کی قدر کی بہتری کے لیے ان کے پاس کیا انتظام ہے؟ پاکستان کے جو اس وقت شدید ترین مسائل ہیں، اس وقت $100 کا بیرل آئل ہو گیا ہے، اس کو کیسے نمٹیں گے؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، سی پیک کے مسائل ہمارے سر پہ کھڑے ہیں. یہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ٹی ٹی پی سے ہم نے بات کرنی ہے، لڑنا ہے. بلوچستان میں ہم نے اس صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے، افغانستان کی صورتحال سے کیا کرنا ہے، امریکہ سے کنارہ کشی برقرار رکھنی ہے، چین سے دوستی کو کس حد تک آگے بڑھانا ہے. یہ سب کے مجھے حل چاہیے. حل نہیں چاہیے تو راہ چاہیے. مجھے کوئی ایسی میٹنگ نظر آئے جہاں پر یہ بیٹھ کے اس بات پہ صلاح مشورہ ہو اور ہمارے سامنے ایک راستہ تو دے دے. صرف اتنا تو بتا دے کہ وزیر اعظم کون ہوگا، نظام کیا ہوگا، الیکشن فوری ہوگا. بھاری ذمہ داری ہے. جی سر، بھاری ذمہ داری ہے لیڈر آف دی اپوزیشن پہ. جی سر، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب اشرف اوصاف علی صاحب. پاکستان کے نامور ماہر قانون جناب سید علی ظفر، ایک اور بہت ہی نامور ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کا